अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहा है कि उसके तमाम अहम मकामात पर हमला करेगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इसराइल को दो टोक धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ईरान के किसी भी ठिकाने पर हमला किया तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा और तुम्हारे इन ठिकानों पर हमला करेंगे। इसराइल ने धमकी दी है कि हम ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, अहम मकामात पर हमला करेंगे, लेकिन इसराइल हमला कर पाएगा उसके इम्कानात नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अब बाज़ाब्ता एक नक्शा जारी कर दिया है और वो नक्शा जारी करके ईरान ने इसराइल को धमकाया है और बताया है कि अगर तुमने एक रॉकेट भी ईरान पर अब लॉन्च किया तो तुम्हारे इन जगहों पर हमला करेंगे और हमारे लिए हमला करना बिल्कुल आसान है और इन मकामात से हम हमला करेंगे। क्या कुछ हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने एक नक्शा जारी किया है और ये नक्शा टेलीग्राम के जरिए वायरल किया गया। अब सोशल मीडिया पे सभी जगह वायरल हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है। इस नक्शा में ईरान ने इजराइल को धमकी दी है और इजराइल को कहा है कि अगर तुमने ईरान पर कहीं भी हमला किया तो यहाँ पर तुम्हारा आर्मी का हेडक्वार्टर, यहाँ पर मोसाद का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तुम्हारा ऑयल का ठिकाना है, यहाँ पर तुम्हारे पावर प्लांट से हम इन जगहों को निशाना बनाएंगे। और तकरीबन 14 मकामात की फहरिस्त जारी कर दी है ईरान ने। इससे पहले ईरान ने इजराइल के 11 लोगों की एक लिस्ट भी जारी की थी जिसमें सबसे ऊपर नेतन्याहू का नाम था और ईरान ने कहा था कि 11 के 11 दहशतगर्द हैं और हम इन तमाम को मारेंगे, इनको निशाना बनाएंगे। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल से हमला किया। हाइपरसोनिक मिसाइल का भी ईरान ने इस्तेमाल किया और पहली मरतबा इजराइल की तारीख में किसी ने उस पर इतना ताकतवर और पावरफुल हमला किया था। 100 से ज़्यादा इमारतों को इजराइल में नुकसान पहुंचा था। उसके अलावा भी इजराइल में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, तबाही हुई थी, लेकिन इजराइल ने उन तमाम नुकसानात को छुपा लिया ताकि आलमी सतह पर उसकी बदनामी ना हो और ये मैसेज ना जाए कि इजराइल बहुत कमज़ोर है, खोखला हो चुका है, उसका आयरन डोम अब काम नहीं कर रहा है और बाहर से मिसाइल से उस पर हमला किया जा सकता है। उसके रद्द अमल में इजराइल ईरान को धमका रहा है और कह रहा है कि तुमने हम पर हमला किया, हम तुम्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं, तुम पर भी हमला करेंगे। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू रो रहा था और कह रहा था हमारी तारीख में किसी ने पहली बार इस तरह हम पर हमला किया है। इजराइल के सदर का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान इजराइल के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट कई दिन तक छुपा रहा, बीमार रहा, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब जब इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि हम तुम्हारे इन जगहों पर हमला कर सकते हैं तो ईरान ने बाज़ाब्ता लिस्ट जारी कर दी है, नक्शा जारी कर दिया और इस नक्शे में किन किन मकामात की डिटेल से मैं आपको तफसील से बता रहा हूं। एक नक्शा ईरान ने भी जारी किया कि ईरान है और यहां से सीधे रॉकेट या हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा और तिल अबीब में इन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा अहम है। उसके अलावा जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली डिटेल से है जो ईरान ने अपने नक्शा में जारी किया इसराइल के खिलाफ, वो ये कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान इजराइल में जिस मकाम पर सबसे पहला हमला करेगा वो हमला है करेश गैस फील्ड जो इजराइल के साहिल से 100 किलोमीटर के फासले पर बहरे रूम के तास के इलाकाई पानियों में वाक़ है। 100 किलोमीटर पर यह समंदर के किनारे से मौजूद है। तो इसको ईरान ने टारगेट करने का पहला ऐलान किया है। दूसरा ईरान ने ऐलान यह क्या है कि तमर गैस फील्ड इसराइल के जुनूब में बहरे रूम के साहिल पर अशदूद शहर से 25 किलोमीटर के दूर पर वाक़ है। इसको भी ईरान निशाना बनाएगा, यहाँ पर हमला करेगा। उसके बाद तीसरा लोकेशन जो ईरान ने जारी किया इसराइल के खिलाफ वो है ल्यूथन गैस फील्ड, हैफा की बंदरगाह से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है। इसको भी नक्शा में ईरान ने शामिल किया है। ईरान ने चौथा नक्शा में जो शामिल रखा हुआ है हैफा में ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी जो इसराइल का हैफा में है उसको भी टारगेट करने की ईरान ने बात की है। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो ईरान ने शामिल किया वो है अशदूद में ऑयल रिफाइनरी जो तिल अबीब से 40 किलोमीटर जुनूब में यानी साउथ में है। उसके बाद छठा पॉइंट जो जारी किया है ईरान ने वो है
اور روٹ رابن پاور پلانٹ، تو اس کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل، ایران نشانہ بنایا گیا اسرائیل میں ہے۔ اس کے بعد چھٹا جو لوکیشن ہے وہ ہے اشدود میں اشکول پاور پلانٹ، اس کو بھی نشانہ بنایا گا ایران۔ اس کے بعد جو 8واں لوکیشن ہے وہ ہے روتنبرگ پاور اسٹیشن، 9واں جو ہے وہ ہے غزر پاور اسٹیشن۔ اس کے بعد ہے رامیت ہوا پاور پلانٹ جو 10واں لوکیشن ہے۔ جو 11واں لوکیشن وہ ہے اسقلان میں تیل کا ٹرمینل اور گودام۔ 12واں لوکیشن ہے ایلات میں آئل اسٹیشن اور اسٹوریج۔ اس کے علاوہ جو 13واں ہے وہ ہے موساد کا ہیڈ کوارٹر، اور جو 14واں ہے وہ ہے آرمی کا باضابطہ ہیڈ کوارٹر۔ تو ایران نے نقشہ جاری کر کے یہ تفصیل جاری کی ہے اور کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، 1 اکتوبر کے حملے کا بدلہ لیا، انتقام لیا، تو اب ایران اسرائیل کے ان ٹھکانوں پر حملہ کرے گا، اور ایران کر سکتا ہے۔ 1 اکتوبر کو ایران نے ٹیسٹ کیا تھا کہ جو ہمارا ہائپر سونک میزائل ہے وہ ایران سے اسرائیل پہنچ سکتا ہے یا نہیں، تو پچھلی مرتبہ ایران نے پہنچا دیا، اور اس مرتبہ 90% میزائل جا کر کے نشانے پر لگا، ٹارگٹ پر لگا۔ 90% میزائل کو اسرائیل کا آئرن ڈوم ناکام نہیں بنا سکا۔ پچھلی مرتبہ ایران نے اس طرح کے کسی بھی اہم مقامات کو نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے یا آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا تھا، عام شہریوں کو اور سویلین کو نشانہ نہیں بنایا تھا، اس لیے اس طرح کے نقصانات نہیں ہوئے۔ عام لوگوں کو لگتا ہے کہ ایران نے 200 میزائل داغ دیا، ایک مکھی نہیں مری، یہ کس کام کے میزائل ہیں یا یہ پٹاخے پھوڑے گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اپریل میں جو ایران نے میزائل داغا تھا وہ نارمل میزائل تھے، ان میزائل کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے ناکام بنا دیا تھا، لیکن اس مرتبہ ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا، اور چند منٹوں میں ہی یہ ایران سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے میزائل اسرائیل میں پہنچ گئے۔ اسرائیل میں ہر طرف آگ لگی، تباہی مچی، لیکن اس مرتبہ ایران کا مقصد عام لوگوں کو، عام شہریوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، اور کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عام شہریوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے بھی ایران میں علماء کرام کی حکومت ہے، اسلامی جمہوریت ہے، اسلامی طرز حکومت ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی بے گناہ اور عام شہری کو مارا جائے، نقصان آرمی کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایران نے لسٹ جاری کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ 1 ہفتہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا ہے۔ اسرائیل ابھی تک پلاننگ کر رہا ہے کہ ایران میں کہاں حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کس پوائنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ دنیا بھر میں یہی ایک نظریہ چل رہا تھا کہ 7 اکتوبر کو جب طوفان الاقصی آپریشن کے 1 سال پورے ہو جائیں گے، یا اسرائیل نے جو وار ڈکلیئر کیا تھا غزہ پر اس کے 1 سال پورے ہو جائیں گے، تو اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، سرپرائز دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اب کیسا حملہ ہوگا اس کی بھی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے 11 لوگوں کی ایک لسٹ جاری کی تھی، اور اس لسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایران نے یہی کہا تھا کہ اگر اسرائیل کا ہم پر حملہ ہوا تو ہم ایران کے ان 11 لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ ایران نے ان تمام کو دہشت گرد قرار دے رکھا، جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو دہشت گرد کہا، یا حماس کے رہنماؤں کے لوگ دہشت گرد مانتے ہیں، ان تنظیموں کو دہشت گرد مانتے ہیں، تو ایران نے بھی اسرائیل کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے رکھا ہے، ان سب کو دہشت گرد قرار دیا، جس میں پہلے نمبر پر جو نام ہے بنیامین نتنیاہو کا جو پرائم منسٹر ہے، اس کے بعد دوسرا نام ہے یوا گیلین کا، اس کے بعد تیسرا نام ہے وہاں کے آرمی چیف کا، اور اس طرح جتنے اہم لوگ ہیں ان سب کا اس میں نام شامل، اور زیادہ تر آرمی کے لوگ ہیں۔ تو ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ان سب کو نشانہ بنایا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کر پا رہا ہے۔ شروع میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے ایران میں اس کو اسرائیل نشانہ بنائے گا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکے، ان اڈوں کو تباہ کر سکے۔ اس کے لیے جس طرح کے طیارے چاہیے، جس طرح کے جہاز چاہیے، وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ خاص طور پر میزائل داغنے سے یا راکٹ لانچ کرنے سے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو یا کسی بھی آئل ریفائنری کو یا گیس کے خزانے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایئر اسٹرائک ضروری ہے، جس طرح اسرائیل غزہ پٹی اور لبنان میں جا کر ایئر اسٹرائک کر رہا ہے، اور ایئر اسٹرائک کرنا اسرائیل کے لیے ایران میں پوسیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایران کی سرحد عراق سے ملتی ہے، اسرائیل سے بالکل بھی نہیں ملتی۔
تو پوسیبل ہی نہیں اسرائیل کے لیے کہ ایران میں آ کر کے وہ ایئر اسٹرائک کرے۔ ادھر پاکستان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنے ایئر اسپیس کو استعمال نہیں کرنے دے گا، ضرورت پڑی تو وہ ایران کا کھل کر ساتھ دے گا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے، تو اسرائیل پاکستان کو ہلکے میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر ایران پر حملہ کرتا ہے اسرائیل ایئر اسٹرائک کے ذریعے، یا تو عراق کی سرحد اس کو استعمال کرنی پڑے گی یا پھر ترکی کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے۔ اور ترکی اپنی زمین کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتا ہے۔ عراق کا استعمال بھی اسرائیل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اگر عراق میں اسرائیلی طیار آتا ہے تو ایران ہی نہیں آنے دے گا، بلکہ یہی عراق میں ہی ایران مار گرائے گا، کیونکہ عراق میں ایران کی زبردست موجودگی ہے۔ اور ایران کے لیے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے سیریا سے، کیونکہ سیریا میں ایران کی مضبوط پکڑ ہے۔ جو سیریا کی حکومت ہے، ایران سے اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ سیریا میں روس کا بھی ایئر بیس موجود ہے، تو روس اور ایران میں اچھے تعلقات ہیں۔ یوکرین کی جنگ میں ایران روس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو روس یقینی طور پر شام میں موجود اپنے ایئر بیس کو ایران کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ تو ایران نے جو دعویٰ کیا کہ وہ تل ابیب اور اس کے آس پاس جو آئل ریفائنری ہے، جو گیس کے ٹرمینل ہے یا دوسرے اس طرح کے پاور پلانٹس ہیں، اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اس کو نشانہ بنائیں گے، تو یقینی طور پر ایران یہاں سے یہاں کر سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے یہاں پوسیبل نہیں ہے، اس کو کئی ملکوں کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور نہ تو اور ڈائریکٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل سے کوئی جہاز جائے اور سیدھے ایران پر حملہ کر دے، بحیرہ احمر ہو کر کے یا میڈیٹرینین سی ہو کر کے، کیونکہ کسی بھی طیارہ میں اتنا تیل نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں اس کو ٹھہرنا ہوگا، تیل لینا ہوگا، یہ پوسیبل نہیں ہے، اور اس وجہ سے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ نقشہ دیکھیے، اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرنے کی جرات کرتا ہے تو نیوکلیئر پاور پلانٹ پر تو اسرائیل حملہ نہیں کر پائے گا، اس کی کیپیسٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں آئل کے اسٹیشن ہے یا پاور پلانٹس ہے، تو اس میں نیکا ایک ایریا ہے ایران میں، تبریز کا علاقہ ہے، ارس کا علاقہ ہے، عرق کا علاقہ ہے، یا اصفہان کا علاقہ ہے، شیراز کا علاقہ ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹس ہیں جس کو اسرائیل ایران میں ٹارگٹ کر سکتا ہے، نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ایران نے اپنے دفاع کی پوری تیاری کر لی ہے، پوری پلاننگ کر لی ہے، اور ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اسرائیلی جہاز ادھر آئے گا تو اس کو پہلے ہی ہوا میں مار گرایا جائے گا اور پھر زبردست طریقے سے بدلا لیا جائے گا۔ ادھر پوری دنیا کو لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اسرائیل کا حملہ ہوگا، ایران پھر جوابی حملہ کرے گا، اور اسی وجہ سے دنیا کی کئی ساری فلائٹس کمپنیوں نے تل ابیب اور تہران دونوں کے لیے اپنی سروسز کو بند کر دیا ہے۔ ان کے جہاز اب نہ تو تل ابیب کے لیے جا سکتے ہیں، نہ وہاں سے آ سکتے ہیں، نہ اسی طرح تہران کے لیے۔ تو دونوں ملکوں کے لیے بہت ساری کمپنیوں نے اپنی جو سروسز ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور کچھ بھی امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایران کا جو یہ شاہ ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ایران نے کھلی دھمکی دے دی اسرائیل کو، اور ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی اسرائیل ابھی تک محض سوچ رہا ہے، اسٹریٹجی اپنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ کیسے حملہ کرنا ہے، حملہ کرنے کی وہ ہمت نہیں دکھا پا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اسرائیل ایران پر حملہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اپنا تجزیہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔